नाज़रीन, आज से तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में नेटो का 2 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं और सदर ट्रंप भी इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त अंकारा के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस 2 रोज़ा इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। ये इजलास ट्रंप और यूरोपीय क़यादत के दरमियान नेटो के मुस्तकबिल के हवाले से मौजूद बेयकीनी के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि नेटो के हवाले से सदर ट्रंप की पॉलिसी ने यूरोप को अपने दिफा के बारे में असर नौ सोचने पर मजबूर किया। नेटो में अमेरिका को तवील अरसे तक मरकजी हैसियत हासिल रही, लेकिन अब सदर ट्रंप की जानिब से ही नेटो के रुकन ममालिक यानी अपने इत्तहादियों पर यह तनकीद जारी है कि वो दिफा के ऊपर मुनासिब अखराजात नहीं कर रहे। नेटो में अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक समेत 32 रियासतें शामिल हैं, जिन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद मशरकी सरहदों पर अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाई ताकि किसी भी मुमकिना खतरे को रोका जा सके। लेकिन अब बहस इस बात के ऊपर मरकूज है कि यह दिफाई बोझ अमेरिका और यूरोप में किस तरह तकसीम हो। गुज़श्ता चंद महीनों में यह वाज़ेह हुआ है कि ट्रंप के दबाव का कुछ असर जरूर हुआ। चंद बरस कबल तक नेटो ममालिक के लिए हदफ यह था कि वो 2024 तक अपनी मजमूई कौमी पैदावार का कम से कम 2% दिफा पर खर्च करें, और अंदाजों के मुताबिक 2025 तक इत्तेहाद के स्पेन समेत तमाम अरकान इस हदफ को हासिल कर चुके थे। माजी में स्पेन पर कम दिफाई अखराजात के बायस तनकीद की जाती रही। अब अगला हदफ 2035 तक दिफा पर मजमूई बजट का 3.5% खर्च करना है, जबकि इजाफी 1.5% बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी तैयारियों पर खर्च करना होंगे। अगरचे मजमूई तौर पे अखराजात में इजाफा हुआ, लेकिन तमाम मुमालिक यकसा रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे। 2025 में सिर्फ पोलैंड, लिथुआनिया और लैटविया ने ही 3.5% से ज्यादा दिफा पर खर्च किया, जबकि एस्टोनिया इस हदफ के करीब रहा। दूसरी तरफ अमेरिका अब भी नेटो का सबसे बड़ा माली शराकतदार है, जिसने गुज़श्ता बरस तकरीबन 980 अरब डॉलर दिफा पर खर्च किए, जो नेटो के मजमूई अखराजात का तकरीबन 60% है। यह फर्क इसलिए भी नुमाया है क्योंकि अमेरिका सिर्फ नेटो तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी फौजी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा है, और उसकी मईशत दीगर तमाम नेटो ममालिक के मजमूई हजम से कहीं ज्यादा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का दिफाई खर्च उसकी मईशत के तनासुब से कम है, जो 2020 में 3.6% से कम होकर 2025 में तकरीबन 3.2% रह चुका, जबकि यूरोप और कनाडा ने उसी अरसे में अपने मुश्तरका अखराजात को 1.7% से बढ़ाकर 2.3% तक पहुंचाया। ये तमाम तब्दीलियां सिर्फ एदाद शुमार तक महदूद नहीं बल्कि एक बड़े जोग्राफियाई सियासी रुझान की निशानदही करती हैं। अमेरिका की यह ख्वाहिश है कि यूरोप अपने दिफा के लिए कायदाना किरदार अदा करे, जबकि वो दीगर महाजों के ऊपर खुद तवज्जो दे सके। दूसरी जानिब यूरोप भी इस हकीकत को तस्लीम करता हुआ दिखाई देता है कि अमेरिका का किरदार बदल रहा है, और यह तब्दीली वक्ती नहीं बल्कि तवीलुल मुद्दती हो सकती है। रूस के यूक्रेन पर हमले ने यूरोपीय ममालिक को दिफाई अखराजात बढ़ाने पर आमादा किया, लेकिन अब यह अमल एक वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा बनता जा रहा है, जिसमें यूरोप अपनी सलामती का बड़ा जिम्मा खुद उठाने की तैयारी कर रहा है। इसके बावजूद नेटो के अंदर बुनियादी ढांचा और कमांड का निजाम अब भी बड़ी हद तक अमेरिका के ज़ेरे असर है। यूरोप में हजारों अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, और अमेरिकी जौहरी छतरी यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला बदस्तूर यूरोपीय सलामती की बुनियादी जमानत समझी जाती है। यह तब्दीली जरूर आई कि नेटो की इलाकाई सतह की कमान अब यूरोपीय अफसरान के पास है, लेकिन आला तरीन फौजी ओहदे के अलावा बर्री, बहरी और फजाई कमान अब भी अमेरिका के पास ही है। नेटो को चलाने के अखराजात भी इस इत्तेहाद की अहमियत को जाहिर करते हैं। 2026 में नेटो का सालाना बजट तकरीबन 5.3 अरब यूरो तक पहुंचने का इम्कान है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका और जर्मनी डालते हैं, जबकि बरतानिया और फ्रांस भी नुमाया शराकतदार है। मौजूदा सूरत हाल में यह कहना कबल अज़ वक्त है कि नेटो कमजोर हो रहा है, यह खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यह वाज़ेह है कि इत्तेहाद अब अपनी साख्त बदल रहा है। मुस्तकबिल के नेटो में शायद अमेरिका का किरदार तो मरकजी नौइयत का ही रहे, लेकिन यूरोप जरूर पहले से कहीं ज्यादा खुद मुख्तार और जिम्मेदार शराकतदार के तौर पर उभरेगा। नज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एम्बेसडर साहब, इस वक्त जो तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा के अंदर ये 2 रोज़ा नेटो कॉन्फ्रेंस है, ये नेटो का इजलास, क्या हम ये समझें कि ये जो माजी करीब की कदूरतें थीं, एक दूसरे के ऊपर तानाजनी थी, उसके खात्मे के लिए बुलाया गया है, या इसके अंदर से मजीद रिफ्ट जो है वो खुल के सामने आएगी? जी, ये तो मेरे ख्याल में उनकी जो सालाना शायद होती है ये नेटो की समिट या 3 साल है शायद, तो वो पीरियोडिक समिट है। पर इस वक्त ये जो ममालिक हैं, नेटो के मेंबरान हैं, उनके सामने कुछ
مسئلے سامنے ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے بہت تنقید کی ہے یورپین ممبرز کی کہ وہ صحیح طرح سے انہوں نے جو ایران کی جنگ ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوئے، اور پیسہ زیادہ نہیں خرچ کر رہے ہیں، بہت کم خرچ، امریکہ کے اوپر سب بوجھ ہے۔ تو اس قسم کی اختلاف نیٹو میں آ گئی ہیں ٹرمپ صاحب کے آنے سے۔ پر دوسرے مسئلے بھی، یوکرین کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور پورے جو یورپین ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو کو استعمال کر کے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے، اور روس کے ساتھ اس کانفلکٹ پہ کوئی صحیح قسم کی پیس اگریمنٹ ہو۔ تو یہ دو مسئلے ہیں، اپنے اندرونی مسئلے، ایک امریکہ کے ساتھ، اور دوسری یوکرین کا مسئلہ۔ یہ دو اہم مسئلے ہیں اس سمٹ میٹنگ میں میری نظر میں۔ منیر صاحب، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات دیے اور جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا کہ کچھ ممالک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا دفاعی بجٹ جو ہے وہ انکریز کریں، ہم آپ کے اوپر کیوں خرچ کریں، کم از کم اپنے جو کلی بجٹ ہے اس کے حجم کے 5% تک تو آپ خرچ کیا کریں۔ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئٹ کر جائے یہ نیٹو کے پورے سیٹ اپ سے؟ کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، یا پھر ہم یہی سمجھیں کہ یہ وقتی طور پہ دباؤ کی پالیسی ہے، ہلکا پھلکا ٹیسٹر کوئی لگایا جاتا رہے گا لیکن یہ اتحاد جو ہے یہ اسی شکل کے اندر برقرار رہے گا؟ جی، میری نظر میں امریکہ دھمکیاں تو دے گا، پر امریکہ اس ادارے کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ اس ادارے سے امریکن سیکیورٹی پہ کافی ان کو فائدہ ہے۔ ان کی پوری الائنس سسٹم ہے، اور جب تک کہ روس دوسری طرف ہے، چین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو امریکہ میری نظر میں ٹرمپ صاحب شاید ناراض ضرور ہوں، پر امریکہ چھوڑ کے شاید نہیں جائے گا اس الائنس کو۔ تو سر، اگر مستقبل قریب کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دل کے اندر پھر چاہ جاگتی ہے گرین لینڈ جانے کی، تو اس ضمن کے اندر اب دوسرے منظرنامے پہ آتے ہیں، چلے امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چھوڑ کے جائے گا، کوئی اور ملک، کچھ ممالک کا گروہ اس اتحاد سے انخلا کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ اور اگر وہ سوچے تو کیا وہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ بجٹ اپنا اتنا بڑھا سکتا ہے؟ اور کیا وہ دنیا کے لیے قابل عمل منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، کوئی جو ایک واحد کوئی ملک تو باہر نکل کے نیٹو کی الائنس سے باہر نکل کے ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لینا، وہ صرف امریکہ کر سکتا ہے، شاید ترکی بھی کر سکتا ہے۔ یہ دو سب میں بڑے ممبران ہیں نیٹو کے، پر باقی دوسرے ممالک، ڈنمارک جیسے جو گرین لینڈ کے اوپر جو آپ نے ذکر کی ہے، وہ تو چھوٹے ملک ہیں، وہ باہر جا کے اکیلے تنہا ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے؟ ان کو تو الائنس سسٹم چاہیے۔ اور میری نظر میں یہ یورپینز کوشش کر رہے ہیں، یورپین یونین کہہ رہا ہے کہ جی ایک ڈیفنس فورس ہمارا بنایا جائے، ایک یورپین ڈیفنس فورس ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیٹو چھوڑ جائیں گے۔ میرے خیال میں یورپین جو ممالک ہیں وہ نہیں نیٹو کو چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے اوپر اگر امریکہ ناراض بھی ہے، پر کرائسس میں امریکن نیوکلیر امبریلا ان کو موجود ہے، تو اس وجہ سے وہ میرے خیال میں وہ یورپینز باتیں بہت کریں گے، پر یورپینز باہر نہیں نکلیں گے۔ اور گرین لینڈ کے اوپر دیکھیے، امریکہ نے، ٹرمپ صاحب نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، پر گرین لینڈ کو نہ تو وہ قبضہ کریں گے، ملیٹریلی قبضہ نہیں کریں گے، پریشر ڈالیں گے ضرور، وہاں کچھ کنسیشن شاید لے لیں، پر یہ بیانات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملٹری انویژن کر لیں گے گرین لینڈ کا، وہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اچھا سر، آپ اس وقت کو کس حد تک اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں کہ آپ نے تذکرہ خود کیا کہ امریکہ بے شک ناراض ہے لیکن انخلا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے،
لیکن اس ناراضی کا کچھ حساب کتاب بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لینا تھا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک گلہ یہ تھا کہ اس جنگ کے اندر بہت سارے ممالک نے اپنے اڈے دینے سے انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جنگیں ہم نے لڑیں، جب امریکہ کی جنگ آئی تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اب ایسے وقت کے اوپر وہ انقرہ میں موجود ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہیں نہ کہیں غصے کا اظہار کرنا ہے، لیکن اسی وقت میں جس ملک کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے شہید رہبر اعلیٰ کا جنازہ جو ہے اس کی تقریبات چل رہی ہیں 7 روزہ۔ تہران کا منظر دیکھ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں پہ لوگ جو تھے رو رہے تھے۔ تہران سے زیادہ منظر جو ہے وہ اس وقت قم کے اندر دکھائی دے رہا ہے، اور جتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پہنچے ہیں۔ تو اس ضمن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سوالات کس حد تک کم ہوں گے، ان کا بیانیہ کس حد تک کمزور ہوگا، اور اس کے مد مقابل یورپین کنٹریز کے سوالات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ٹرمپ صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ اتنے سارے لوگ اس موقع پر یہ شامل ہوئے ہیں، اور بہت وہاں غصہ ہے اور وغیرہ۔ پر یہ ٹرمپ صاحب کی یعنی اپنے خیالات وہ اس کے اوپر بیان کرتے ہیں، اس کی اسٹریٹجک یعنی کہ امپلیکیشن نہیں ہے کچھ، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ امریکہ اپنا جو موقف ہے ایران کی طرف یا نیگوسیشن میں جو ان کی پوزیشنز ہیں اس کو بدلا دے گا۔ وہ اپنی جگہ پر ہیں، یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے ایک آبزرویشن کی ہے، پر وہ دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں اتنا بڑا طاقت یہ ملک ایران ایسے لوگ ہیں جس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے، اور اس لیے یہ میں نے معاہدہ کروایا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ تو اس کی زیادہ یعنی کوئی اسٹریٹجک سگنیفیکنس نہیں ہے ٹرمپ صاحب کے جو بیان کی جو آپ نے ذکر کیا ہے جس کا۔ اچھا منیر اکرم صاحب، میں چلیں اس کی اسٹریٹجک حیثیت آپ کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اندرونی طور پہ ڈومیسٹک آڈینس اگر امریکہ کی دیکھیں تو اس وقت پہ حملہ کیا گیا تھا جب نیگوسیشن چل رہی تھیں، اور اس پہ بیانیہ یہ اپنایا گیا تھا کہ دیکھیں وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لوگ جو ہیں متنفر ہو چکے ہیں، اس لیے رجیم چینج ضروری تھا، اور رجیم چینج کے لیے ہم نے اس آپشن کے اوپر عمل کیا۔ ابتدائی طور پہ منظرنامہ رجیم چینج کا تھا، پھر اس کے بعد یورینیم کا آ گیا، پھر بیلسٹک میزلز کا آ گیا، پھر آبنائے ہرمز کا آ گیا، لیکن اب ڈومیسٹک آڈینس جو ہے وہ بھی کچھ مخالف دکھائی دیتی ہے اس حملے کے حوالے سے، اور دوسری باتیں یہ ڈیل کے حوالے سے بھی جو $1 بلین دینے کی باتیں ہیں اس پہ بھی بہت سارے سوالات تھے، اور ریپبلکنز اگر دیکھیں تو اس میں بھی کچھ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، چلیں ڈیموکریٹس ہو اپوزیشن ہو گئی وہ ایک الگ منظرنامہ ہوا، لیکن اب موجودہ تہران کا اور قم کا اور آنے والے دنوں میں مشہد کا یا نجف و کربلا کا منظرنامہ جو ہوگا وہ جس کو کور پوری دنیا کا میڈیا کر رہا ہے، وہ امریکہ کی ڈومیسٹک آڈینس کی آراء کو کس حد تک تبدیل کرے گا؟ یہ دیکھیں، امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، دنیا میں سب میں بڑی طاقت ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ باہر کی سوچ بڑی کم کرتے ہیں، وہ اپنے خود کی جو کچھ ان کو چیزیں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، ان کی اکانومی کیا ہے، لیونگ سٹینڈرڈز کیا ہیں، سوشل ڈسرپشن کیا ہے، اس کے اوپر ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ ٹرمپ صاحب کی تنقید کی گئی ہے کہ یہ آپ نے جنگ غلط لڑی، آپ نے جنگ اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ پھر اور تنقید اب ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ معاہدہ مانا ہے، اس میں معاہدے میں آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کی تو ایران کی جیت ہو گئی، اس میں آپ اپنے تو یہ اس قسم کی تنقید ٹرمپ صاحب پہ ہو رہے ہیں۔ پر جو زیادہ اہم مسئلے جو ہیں ان کی اب مڈ ٹرم الیکشنز میں، وہ ایران کا مسئلہ تو ہے، پر دوسرا جو یہاں اکانومی پہ کیا امپیکٹ آیا ہے، انفلیشن کیسی بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ جنگ روکی ہے، میری نظر میں جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہاں، اس کو نظر آ رہا ہے، اور ان کو یہی جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ان کو تو کنفرمیشن ہے کہ یہ جنگ غلط لڑی، آپ نے کیوں گئے آپ وہاں جا کر یہ جنگ لڑنے کے لیے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پر میرے خیال جہاں جو امریکن رائٹ ونگ ہے
جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی ڈیفینس اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو اسرائیلی لابی ہے ان کی پوزیشن ہارڈ لائن پوزیشن اب تک ہے. ٹرمپ صاحب کی نرمی ہوتی ہے، ٹرانزیکشنل ہیں، وہ ڈیلز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پر جو یہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا ہارڈ لائن ہے اور وہ رہے گا. میری نظر میں اس میں تبدیلی زیادہ نہیں آئے گی. اس میں ایران کے حوالے سے تبدیلی زیادہ نہیں آئے گی. ڈومیسٹک آڈینس میں مسائل جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ برداشت کرنا پڑیں گے کہ آگے مڈ ٹرم الیکشن میں وہ جو بنیادی نکات ہیں یا بنیادی مسائل ہیں امریکہ کے، اس سے صرف نظر کتنا کیا گیا اور دوسرے محاذوں پہ کس حد تک توجہ دی گئی. بہت شکریہ